अस्सलाम वालेकुम ज़ान प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर है डॉक्टर जाहिद अश्ती। इस प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं सना बलूच और आज इस नशिस्त में मेरे साथ में गुफ्तगू होंगे प्रोफेसर रुबाबा अमीद दुर्रानी, जो कि फुल प्रोफेसर और बाइज़्ज़त डायरेक्टर कॉलेजेस रिटायर्ड हुए हैं। तो उनकी माशाल्लाह बहुत खिदमात हैं बलूचिस्तान के हवाले से, तालीमी हवाले से, समाजी काम के हवाले से। उन्होंने पाकिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी रहे हैं। कौमी लेवल के हवाले से नेब की तरफ से इंटीग्रिटी अवार्ड भी उनको हासिल हुआ है और क्वेटा क्लब के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहे हैं। माशाल्लाह पहली खातून हैं जो डायरेक्टर कॉलेजेस उन्हें खिदमात सर अंजाम दिए हैं। तो आज हमारे साथ हैं, मैं उनसे उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके हवाले से मैं सवालात करूँगा। मैडम आपको खुश आमदीद। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। मैडम से मैं पहला सवाल मैडम आपसे ये है कि आप अपने तालीमी सफ़र के बारे में सामीन को बताएं कि आपने एजुकेशन कहाँ हासिल की और इस हवाले से बता दें। जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मेरा इंटरव्यू करने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैंने जब अपनी तालीम का आगाज़ किया उस वक्त मेरे वालिद ने हमें तमाम बहनों को और भाइयों को बहुत अच्छी तालीम देने का पहले से जैसे इरादा किया होता है। तो मैंने अपना मैट्रिकुलेशन जो है वो मिशन रोड स्कूल से किया, क्वेटा के, और फिर उसके बाद क्वेटा में उस वक्त एक ही कॉलेज हुआ करता था, कैंट कॉलेज। उसमें बाकी मैंने अपनी तालीम हासिल की। पहले मैंने एफएससी किया। मेरा इरादा था और मेरा एम था कि मैंने डॉक्टर बनना है, लेकिन उस वक्त सीटें बहुत कम होती थी और मेरिट पर बहुत ज़्यादा सख्ती थी, तो मेरा नंबर नहीं आ सका। तो उसके बाद फिर मैंने अपना इरादा चेंज कर लिया और मैंने आर्ट्स की तरफ आ गई। मैंने बीए वहाँ से किया और मेरे सब्जेक्ट्स थे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। फिर मैंने जब बीए बहुत अच्छे मार्क्स से कर लिया तो फिर मेरे वालिद ने कहा कि अब आगे आपने एमए करना है। तो उस वक्त मेरा इरादा था कि मैं साइकोलॉजी में एमए करूँगी, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी में उस वक्त डिपार्टमेंट नहीं था। तो मेरी दूसरी अट्रैक्शन जो थी या मुझे सब्जेक्ट जो पसंद था वो लिटरेचर था। तो फिर मैंने लिटरेचर को चूज़ किया। इंग्लिश लिटरेचर में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से एमए किया। एमए के फ़ौरन बाद जो है कुछ पोस्टें अनाउंस हुई, तो मुझे मेरे भाई ने कहा, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैंने लेक्चरशिप करनी है या कोई जॉब करनी है, लेकिन मेरे भाई ने मुझे कहा कि आप इतना पढ़ लिख के घर बैठी रहोगी, अब आप वेस्ट करोगी। फिर मैंने अप्लाई कर दिया लेक्चरशिप के लिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं सेलेक्ट हो गई। तो उसके बाद फिर मेरी फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट है, मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट 87 में हुई थी अगस्त में, और मुझे लोरालाई भेज दिया गया क्योंकि वहाँ पर ये ज़रूरी था कि जब भी आपकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट होगी तो आप आउट ऑफ स्टेशन जाके ज्वाइन करेंगे। तो मैंने 3 साल वहाँ पर पढ़ाया गर्ल्स कॉलेज में। फिर उसके बाद मुझे वापस क्वेटा कैंट कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश टीचर्स की ज़रूरत थी। मैंने यहाँ पर भी 2.5 साल ही अभी अपने कंप्लीट किए थे पढ़ाने में। तो मेरी प्रमोशन होगी 18 में और मुझे दोबारा प्रमोशन के साथ लोरालाई भिजवा दिया गया। तो मैंने 3 साल मज़ीद वहाँ पर गुजारे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर नए कॉलेजेस खुलना शुरू हो गए क्वेटा में। तो क्वारी रोड सबसे पहले यहाँ पर खुला था, तो उसमें मुझे एज अ टीचर ट्रांसफ़र कर दिया गया क्योंकि यहाँ इंग्लिश की टीचर्स की बहुत शॉर्टेज थी। यहाँ मैंने तकरीबन 9 साल पढ़ाया। उसमें इसी दौरान मुझे 19 ग्रेड मिला। 19 मिलते ही मुझे जो है इन्होंने प्रिंसिपल लगा दिया ऊसा गर्ल्स कॉलेज का। ऊसा गर्ल्स कॉलेज में फिर मैंने 3 साल काम किया एज अ प्रिंसिपल, और वहाँ पर शायद मेरे ख्याल में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी या क्या था, आई डोंट नो।
تو مجھے ڈائریکٹریٹ سے آفر آئی کہ آپ جوائنٹ ڈائریکٹر کے لیے ہم آپ کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جی میڈم، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے تعلیمی سفر کے حوالے سے کہا سر ایز اے استاد بلوچستان کے مختلف کالجوں میں سر انجام دی خدمات، تو ایک اہم کام ہے، اور ایک آپ کو ایک اعزاز ہے ایز اے ڈائریکٹر کالجز جو آپ ابھی بتا رہی تھی کہ ایز اے ان کو آفر ملا تھا، کیونکہ فیمیل تو بہت سے کالجز میں ڈائریکٹر رہے ہیں لیکن فیمیل میرے خیال میں آپ پہلی خاتون ہیں۔ تو ڈائریکٹر کالجز یہ ہے کہ اس میں گرلز کالجز بھی آتے ہیں، بوائز کالجز بھی ہیں، تو اچھا خاصا بلوچستان میں بہت ادارے ہیں، کالجز ہیں، تو ان کو سر انجام دینا یا ان کو سپرویژن کرنا یا تو یہ ایک چیلنج ضرور رہا ہوگا۔ تو آپ اس باعث ڈائریکٹر کالجز، کیونکہ اس میں آپ نے میل ٹیچروں کے ساتھ یا پرنسپل ہیں ان کے ساتھ بھی ایک ڈیلنگ کی، فیمیل کے ساتھ، تو باعث ڈائریکٹر کالجز اپنے سفر کے بارے میں بتا دیں۔ میں جب جوائنٹ ڈائریکٹر سلیکٹ ہوئی تو میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت ماحول ایسا تھا کہ بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے خواتین کا مردوں کے درمیان میں بیٹھ کے کام کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو میں نے اپنی فیملی والوں سے سب سے پہلے پوچھا کہ کیا آپ لوگ مجھے الاؤ کریں گے کہ میں اس طرح پورے ڈائریکٹریٹ میں مردوں کے درمیان میں ایک اکیلی خاتون تھی۔ تو پھر میری فیملی والوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے پھر یہاں پر جوائن کیا، تو میں نے تقریباً 8 سال ایز اے جوائنٹ ڈائریکٹر کام کیا، اور اس دوران میرے بہت سوشل ٹرمز بن گئے، لوگوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو گئے، کالجز کے وزٹ میں کرتی رہی، تو میری بہت زیادہ میں ویل نون ہو گئی لوگوں میں۔ اس کے بعد ڈائریکٹرشپ کے لیے 8 سال کے بعد جو ہے مجھے آفر ہوئی، ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی ٹرانسفر ہو گئی، تو انہوں نے سیکرٹری صاحب نے مجھے ایز اے ڈائریکٹر لگایا، لیکن میں ٹیمپریری طور پر 3 منتھس کے لیے لگی تھی۔ انہوں نے کہا جب تک سمری اپروو ہوتی ہے، نیا کوئی ڈائریکٹر آئے گا تو آپ جو ہے اس سیٹ کو سنبھالیں گی۔ میں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو اس کے بعد یہی ہوا کہ میں 3 مہینے کے بعد مجھے جو ہے پرماننٹ آرڈرز مل گئے۔ میں پریشان ہو گئی کہ میں تو صرف 3 مہینے کے لیے آئی تھی، تو اب یہ مجھے بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ تمام بلوچستان کے کالجز کو لک آفٹر کریں، ان کی پرابلمس کو دیکھیں، اور ان کے ٹیچنگ سٹاف کے، ان کے اسٹوڈنٹس کے پرابلمس کو دیکھنا، اور پھر ان کے مزید بلڈنگس کے پرابلمس کو دیکھنا، ہر چیز کو آپ کو نظر میں رکھنا ہوتا ہے۔ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، مجھے بہت رسپیکٹ ملی، میں جہاں جاتی تھی میں نے بہت وزٹس کیے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے وزٹس نہیں کیے تھے اپنی، لیکن یہ 3 سال جو مجھے ڈائریکٹرشپ کے ملے، اس میں میں سوئی بھی گئی، ڈیرہ بگٹی بھی گئی، تربت، پنجگور اور گوادر، جیونی اور نصیر آباد ڈویژن کے تمام شہروں میں جہاں جہاں بھی کالجز تھے وہاں وزٹ کیا۔ اسی طرح یوب ڈویژن کے جتنے کالجز تھے ان کو وزٹ کیا۔ کوئٹہ کے تو تمام کالجز کو ڈیلی ہی ہم تقریباً کوئی نہ کوئی ان کا ایشو ہوتا تھا تو ہم وزٹ کرتے تھے۔ تو اس میں جو ہے مجھے بہت ایکسپیرینس ہوا، اور بہت اچھے ایکسپیرینسز بھی ہوئے، اور کچھ ایسے ایکسپیرینسز تھے جو میرے لیے بہت چیلنجنگ بھی تھے۔ تو میں کوشش کرتی تھی کہ ان تمام کو اچھی طرح سے نبھا سکوں۔ بہت زبردست میڈم، آپ نے اپنی خدمات کے حوالے سے ایز اے ڈائریکٹر کالجز بتا رہی تھی، لازم چیلنجز بھی ہوں کہ ایک فیمیل کے لیے ذمہ داری نبھانا، اور خاص کر بلوچستان کے ریموٹ ایریا ایک علاقے سے دوسرے علاقے جانا، تو لیکن آپ ایک مثال رہی ہیں دوسرے خواتین کے لیے۔ تو میرا یہ اگلا سوال کچھ اس طرح ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ بھی ایک مثال ہیں، بلوچستان کے خواتین کو زندگی کی مختلف شعبوں میں حصہ لینا چاہیے، جس طرح ایڈمنسٹریٹو پوسٹ تھی آپ نے سر انجام دی اور آپ مطمئن ہیں اس میں، اور شعبۂ زندگی ہیں جس میں بلوچستان کے خواتین کام بھی کر رہی ہیں، لیکن اس میں تیزی آنی چاہیے، مطلب زیادہ خواتین کو، لڑکیوں کو ذمہ داریاں نبھانی ہے ایز اے ایڈمنسٹریٹر۔ تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چیلنجز، حالات تو ہوں گے لیکن مشکلات تو ہوں گے، لیکن ناممکن نہیں ہے، اس بارے میں آپ بتا دیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں، جس وقت میں نے جوائن کیا تھا نا، تو اس وقت صرف ایک کانسیپٹ تھا لوگوں میں کہ بچی نے اگر تعلیم کمپلیٹ کر لی ہے تو وہ یا تو ٹیچر بنے گی
لیکچرر بنے گی یا ڈاکٹر بنے گی. بس یہ 3 شعبے ایسے تھے جن میں لوگ پسند کرتے تھے کہ ان کی بچیاں جائیں. لیکن اب حالات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. اب تو دنیا میں اتنی فیلڈز نکل آئی ہیں کہ ہر جگہ بچے جو ہیں کوشش کرتے ہیں اور نئی جو ہے وہ چیزوں میں اپنا ایڈمیشن بھی لیتے ہیں اور اپنی ڈگریز بھی کمپلیٹ کرتے ہیں. اب ہماری اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پائلٹ بھی بن رہی ہیں, وہ نرسنگ کا کورس بھی کر رہی ہیں, وہ پولیس میں بھی جا رہی ہیں, وہ فوج میں بھی جا رہی ہیں. تو وہ ایسی فیلڈز نکل آئی ہیں. کمپیوٹر میں اتنی ان کی ایڈوانس اسٹڈیز ہو رہی ہیں کہ وہ باہر جا کر جو ہے اپنی سافٹ ویئرس بنا رہی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اب بہت عام ہو گئی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بچیوں کو اتنا اسپیس ملنا چاہیے کہ وہ بہت آگے نکلیں اور جو ان کا انٹرسٹ ہے اس کے مطابق ان کو وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے. بہت شکریہ میڈم, زبردست بات کی کہ ہر شعبے زندگی میں آنا چاہیے. لازم خواتین مردوں کے مقابلے میں نااہل نہیں ہیں, کمزور نہیں ہیں, بلکہ وہ بھی کام کر سکتی ہیں. تو آپ باعث پروفیسر ڈائریکٹر کالجز, تو اتنا لمبی سفر تھی, تو اس میں آپ سروس کے دوران کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ یا ایسا واقعہ جو دوسروں کے لیے سبق آموز ہو, کتنا مشکلات ہیں, تو اس بارے میں اپنے سفر کے دوران باعث ڈائریکٹر کالجز یا باعث پروفیسر جو اپنے کالجوں میں خدمات سر انجام دی, تو ایسے واقعات کے حوالے سے بتا دیں. میں اس وقت لیکچرر تھی اور صبح اس میں جب لورا لائی میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تو ایک واقعہ میرے ساتھ اس طرح کا پیش آیا تھا کہ جو کچھ مجھے فنی بھی لگا اور کچھ سیریس نوعیت کا بھی تھا. کیونکہ وہاں جہاں میری الیکشن ڈیوٹی لگی تو میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ الیکشن میں ڈیوٹی دینی ہوتی ہے اور مجھے کچھ ہاؤ نو نہیں تھی اس کے بارے میں. تو میں چلی تو گئی, ایک وہ رکھنے کا علاقہ تھا جہاں پر ہمیں بھیجا گیا تھا. تو وہاں پر نہ سوٹیبل کنڈیشنز تھیں رہنے کے لیے, اور پھر ہمیں قومی اور صوبائی دونوں کے لیے جو ہے وہاں پر رکنا تھا. 10 days کا ہمارا وہاں پر اسٹے تھا. اور اس دوران یہ ہوا کہ جب الیکشن ہو رہے تھے, ابھی صوبائی الیکشن, تو دونوں گروپس میں جہاں کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے تھے ان میں لڑائی ہوگی اور میرے ہی جو پولنگ اسٹیشن تھا اس کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی. تو میری جو پھر اس کے بعد مجھ سے بہت وہاں کے جو صوبے دار تھے یا جو بھی تھے انہوں نے مجھ سے بڑے کویشچنس بھی کیے کہ آپ نے پولنگ کیوں سٹاپ کروائی, یہ وہ. خیر بہرحال وہ گزر گیا, لیکن وہ میرے لیے بڑا چیلنجنگ تھا اور ٹارچرنگ بھی تھا. پھر اس کے بعد میں جب 10 دن کے بعد لوریلائی واپس آئی اپنے ہاسٹل, تو میری جو کولیگس تھیں وہ بہت ڈری ہوئی تھیں اور انہوں نے یہ نیوز سن رہی تھی کہ شاید مجھے گولی لگ گئی اور میری ڈیتھ ہو گئی. تو مجھے ہنسی بھی آئی ان کے اوپر, جو مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے تم زندہ ہو. تو میں نے ان سے یہ کہا ہاں میں زندہ ہوں. تو ایسے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کافی, کبھی کبھی ہنسی مذاق والے بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی بہت چیلنجنگ بھی ہوتے ہیں. پھر دوسرا اس طرح سے تھا کہ میں ایک دفعہ ایک ٹور پر گئی تھی, تو وہاں پر جو ہے پانی, ہم لوگ دریائے نیلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. وہاں کی ایسوسیشن نے ہماری دعوت کی ہوئی تھی. تو اچانک شام کے ٹائم نا پانی اوپر ہونا شروع ہوا, تو ہم نے اس کی پرواہی نہیں کی اور میں تقریباً آدھی ڈوب گئی تھی. تو پھر مجھے انہوں نے بڑی مشکلوں سے وہاں سے کھینچ کے نکالا. تو یہ بھی میرے لیے کافی ایک چیلنجنگ وہ چیز تھی جس سے کافی ہم گھبرا بھی گئے تھے. تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور مجھے اچھا بھی لگتا تھا کہ ہم بہت ٹورنگ کرتے تھے اور بڑی ایکٹیو لائف ہوتی ہے آپ کی. جب آپ کسی اچھی پوسٹ پر ہوتے ہیں تو آپ بہت مختلف لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ کا سوشل سرکل بہت بڑھ جاتا ہے. بہت شکریہ میڈم. اویئرنیس اہم چیز ہے, مطلب یہ پروگرام کا بھی مقصد ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینا, کیونکہ آپ ایک مثال دیں ڈائریکٹر کالجز. تو ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ ہے کہ تعلیمی پسماندگی ہے, غربت ہے, اور والدین تعلیم سے دور ہیں یا بچوں کے کریئر کونسلنگ کے حوالے اور بھی مسئلہ مسائل ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے
سیمینار ٹائپ قسم کے پروگرام، ورکشاپ، اس لوگوں کو ایجوکیشن کی اہمیت کے حوالے سے، خاص کر فیمیل ایجوکیشن یا کریئر کونسلنگ کے حوالے سے، کیونکہ یہاں بچیاں یا بچے طلبہ طالبات نہ چاہتے ہوئے مختلف ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیتے ہیں، یا ان کی کہیں فورس ہوتا ہے والدین کی طرف سے، تو بہت سے معاملات ہیں۔ اویئرنیس کتنی ضروری ہے، اور اس خاص کر بلوچستان میں، تاکہ اس قسم کے ورکشاپ یونیورسٹیوں میں ہو، کالجزوں میں ہو، تاکہ لوگوں کو معلومات ہو یا ان کو گائیڈ لائن ملے، اس بارے میں بتائیں۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے اپنی جتنا میرا کیریئر پیریڈ ہے 34 ایئرس کا، اس میں نے بہت کاؤنٹلیس جو ہے نا وہ ورکشاپس اٹینڈ کیے، سیمینارز اٹینڈ کیے، ایون میں نے اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا جب ہمارا ایجوکیشن سیکٹر پلان بن رہا تھا، تو آئی واز ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اٹ۔ تو میں نے بہت کام کیا۔ ہم نے تقریباً 1.5 سال اس سیکٹر پلان پر کام کیا کہ بلوچستان کے لیے جو ایجوکیشن کا سیکٹر پلان بن رہا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور ڈیلی ہماری میٹنگز ہوتی تھی، صبح سے شام تک ہم اسی ایک روم میں بیٹھ کر مختلف باتیں ڈسکس کرتے۔ اور اسی طرح سے میں نے اپنے دور میں، جب میں خود ڈائریکٹر تھی یا جوائنٹ ڈائریکٹر تھی، میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ پرنسپلز کو قریب لانا چاہیے، ان کو اپنے اسٹاف کے پرابلمس کو سمجھنا چاہیے، اور میں اسی طرح سے بہت سے سیمینارز اور فنکشنز کرواتی رہتی تھی۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی میں نے بہت کروائیں مختلف کالجز میں، خاص کر نیب والوں کے فنکشنز ہوتے تھے تو اس میں ہم تمام بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو انوالو کرتے تھے کہ تاکہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ جب وہ انٹیریئر سے آتے تھے، کوئٹہ میں ان کا لاسٹ فنکشن ہوتا تھا، فائنل فنکشن، تو بہت خوش بھی ہوتے تھے کہ ہمیں یہ چانس ملا ہے۔ تو یہ ہمارے بچے سب برابر ہیں ہمارے لیے، چاہے وہ مچھ میں رہتا ہے بچہ، یا وہ پنجگور میں رہتا ہے، یا جیونی میں رہتا ہے، یا کہیں نصیر آباد ڈویژن کا بچہ ہے، ہمارے لیے سب بچے برابر ہیں۔ اور میں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ اس دوران جب یہ ان کی ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہوتے تھے یا ان کے اور بھی پروگرام ہوتے تھے، بہت انٹیریئر کے بچے جی جاتے تھے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ان میں بھی اتنا ہی ٹیلنٹ ہے جتنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے شہروں کے بچے جو ہیں وہی شاید ون کر سکتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چھوٹے علاقوں کے بچے بہت زیادہ انتھوسیاسٹک ہوتے ہیں، اور وہ اور زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ وہ جیتیں، اپنے آپ کو میدان میں آگے لے کر آئیں۔ گیمز کے فنکشنز میں نے کروائے تاکہ بچے گیمز میں رہیں، آگے آئیں اور ان کی صلاحیتیں اجاگر ہوں۔ اسی طرح سے سیمینارز کروائے، ٹیچرز کے سیمینارز کروائے۔ جب ہمارے منسٹر تھے رن صاحب، تو اس وقت بھی میں نے پورے جو سمر ہمارا زون ہے اس کے تمام پرنسپلز کی ایک میٹنگ ان کے ساتھ کروائی، ایک کانفرنس کروائی، جس میں کہ تمام پرنسپلز آئے، انہوں نے اپنے اپنے ایشوز ڈسکس کیے، اور رن صاحب نے ان سے وعدہ بھی کیا کہ وہ ان کے ایشوز کو سالو کریں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ جب تک ہم ملیں گے نہیں، ہمارے ایشوز حل نہیں ہوں گے، اور جب تک ہم ایک دوسرے سے اپنے خیالات کا ایکسچینج نہیں کریں گے تو ہم ایک دوسرے کے خیالات کو جان بھی نہیں سکیں گے۔ تو یہ ایک دوسرے سے ملنا، سیمینارز کروانا یا ورکشاپس کروانا، لوگوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، یہ سارا ہمارے ایجوکیشن کا حصہ ہے، اور ہمیں اس چیز پر عمل کرنا چاہیے، آگے بھی ہونا چاہیے۔ جی میڈم، بہت شکریہ۔ میرا آخری سوال ہے، میڈم آپ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انسان کام کر سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ریٹائرمنٹ کے بعد بس سونا ہے یا آرام کرنا ہے۔ تو آپ کا اپنا خیال کیا ہے؟ کیونکہ زندگی ہے تو لازم خدمات سر انجام دینی ہے، سماجی خدمات ہو، تعلیمی خدمات ہو، تو آپ اپنے حوالے بتا دیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انسان کو متحرک ہونی چاہیے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میری تو کچھ اور فیملی ایشوز اس طرح کے ہیں کہ میں کسی اور چیز میں اتنا زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ میری والدہ بہت بیمار رہتی ہیں آج کل، تو ان کے ساتھ زیادہ ٹائم میرا گزرتا ہے، لیکن میں پھر بھی سوشل کاموں میں حصہ لیتی رہتی ہوں۔
میں جیسے ابھی بھی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی وہ ہوں، ممبر ہوں، اور جب اسلام آباد میں کوئی میٹنگز ہوتی ہیں تو میں وہاں بھی جاتی ہوں۔ میں روٹری کلب کی ممبر ہوں، میں کوئٹہ کلب کی ممبر ہوں، وہاں کوئی فنکشنز ہوتے ہیں تو جاتی ہوں۔ میں نے چلڈرنز اکیڈمی جوائن کیا ہوا ہے، اور وہاں کی میٹنگز ہوتی ہیں تو میں وہاں پر بھی اپنے جو بھی میرے پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں میں ان کو بتاتی ہوں۔ تو میں اس طرح کے اور بھی ہمارے کالجز میں جو فنکشنز ہوتے ہیں مجھے پرنسپلز انوائٹ کرتے ہیں تو میں ضرور جاتی ہوں، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو ایک جگہ کنفائن نہیں کرنا چاہتی۔ میرے خیال میں انسان کو ایکٹیو رہنا چاہیے، ٹھیک ہے جب تک آپ کی ہیلتھ آپ کو اجازت دیتی ہے اور آپ کے ہیلتھ ایشوز نہیں ہوتے یا کوئی بہت ہی زیادہ سیریس ایشوز نہیں ہوتے، تو زندگی تو جب تک ہے وہ ایکٹیو ہی رہنی چاہیے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ پیغام سب تک پہنچے کہ جتنے بھی لوگ ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں تو وہ اپنی لائف کو ایکٹیو ہی رکھیں، چاہے کسی بھی سینس میں رکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی آرگنائزیشن کو جوائن کریں یا کچھ اس طرح سے کریں، آپ اپنا کوئی بزنس کر سکتے ہیں، آپ اپنا کوئی ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ ایک سوشل ورک کر سکتے ہیں، تو جس میں آپ مصروف رہیں، کیونکہ مصروفیت جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان زندگی کا احساس ہوتا ہے انسان کو، اور اگر مصروفیت نہیں ہوگی نا تو انسان کے نیگیٹو خیالات آتے رہتے ہیں ذہن میں اور وہ آپ کو ڈپریس کرتے ہیں۔ تو ایکٹیو رہنا چاہیے میرے خیال میں۔ جی میڈم، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کا میں نے ٹائم دیا۔ مہربانی۔